अस्सलाम वालेकुम। पिछले हफ्ते से डिस्कशन फॉर्मेट के साथ साथ हमने एक्सपर्ट ओपिनियन प्रोग्राम में प्रेजेंटेशन फॉर्मेट का भी आगाज़ किया। इस फॉर्मेट में हमारे डिस्कशन फॉर्मेट में होने वाली बातों के अंदर इस्तेमाल शुदा टर्मिनोलॉजीज़ जो हैं उनके ऊपर हम एक इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग को प्रमोट करने के लिए आपके सामने कुछ डिटेल्स रखते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट को अनपैक करते हैं। लास्ट वीक जब हमने इस डिस्कशन का आगाज़ किया तो हमने सबसे पहले ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के टॉपिक को सिलेक्ट किया। आप अक्सर ये सुनते रहते होंगे कि पाकिस्तान में कारोबार करना मुश्किल है, या ये भी लोगों को कहते सुना कि वहाँ यहाँ पे रेड टेपिज्म ज़्यादा है। तो इस वजह से इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए कि ये ऐसा क्यों है और इसमें क्या बेहतरियाँ आ रही हैं, हमने इस प्रोग्राम का आगाज़ किया और आगाज़ भी किया ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस के टॉपिक से। ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस के अंदर हमने कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को प्रमोट करने के लिए उसको 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया, जिसमें पहली कैटेगरी स्ट्रेटजी एंड पॉलिसी की थी, दूसरी कैटेगरी इंफ्रास्ट्रक्चर की थी और तीसरी कैटेगरी रेगुलेशंस की थी। इन 3 कैटेगरीज में इसको डिवाइड करने का मकसद सिर्फ अंडरस्टैंडिंग को प्रमोट करना है, वरना ये एक ही कॉन्सेप्ट का हिस्सा हैं। ये अपने आप में अकेले अकेले एग्जिस्ट नहीं करती, सिर्फ कॉन्सेप्चुअल लेवल पे इनको अलग-अलग किया गया है। इसके अलावा हमने पिछले प्रोग्राम में भी आपको ये बताया कि इंफ्रास्ट्रक्चर के जो प्रोजेक्ट्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो काम होता है, वो क्योंकि मीडिया में ज़्यादा कवर होता है, लोगों का इंटरेस्ट भी उसमें ज़्यादा होता है, तो इस वजह से पॉलिटिशियंस जो हैं और गवर्नमेंट जो हैं उनका फोकस भी मोस्टली इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की तरफ ही ज़्यादा रहता है, जिसकी वजह से स्ट्रेटजी एंड पॉलिसी के नीचे जो काम होने होते हैं और रेगुलेशंस के नीचे जो काम होते होते हैं वो कई दफ़ा इग्नोर हो जाते हैं, जिसका नुकसान ये होता है कि हमारी इन्वायरमेंट जो है वो उस तरीके से कंड्यूसिव नहीं हो पाती जिस तरीके से उसको होना चाहिए। पिछले प्रोग्राम में हमने इनोवेशन सिस्टम पे बड़ी डिटेल में बात की। हमने आपको बताया कि पाकिस्तान में रिसर्च एंड डेवलपमेंट के हवाले से बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस मौजूद हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बजट की कमी की वजह से हमारा बजट जो ना सिर्फ ये कि खित्ते में के मुल्कों के मुकाबले में बहुत कम है, बल्कि हमारी अपनी ज़रूरियात के लिए भी बिल्कुल नाकाफ़ी है। ये जिसकी वजह से रिसर्च एंड डेवलपमेंट हमारी सफ़र होती है और हमारी इंडस्ट्री के अंदर और ज़राअत के अंदर वो जिद्दत नहीं आ सक रही है जिसकी हमें ज़रूरत है। उसी के साथ साथ हमने दूसरी जो बात की वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के हवाले से की कि अगर आप खुद रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके टेक्नोलॉजी नहीं प्रोड्यूस कर सक रहे हैं, तो आप दुनिया से टेक्नोलॉजी को ला के अपने मुल्क में इंट्रोड्यूस कराते हैं और उसके वजह से जो बेहतरी आती है उससे आप दुनिया के मुकाबले पे बराबरी कर सकते हैं। तो हमने वहाँ पे ये भी देखा कि पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के अंदर भी इंडिया के मुकाबले में काफ़ी कमी रही, और हमने ये कुछ रिकमेंडेशंस भी आपके सामने रखी, जिसकी बुनियाद पे हमें लगता ये है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र दोनों शोबों में बेहतरी लेके आई जा सकती है। आज का जो एपिसोड हम आपके सामने लेके आए हैं वो एडवाइजरी सर्विस से रिलेटेड है। जब भी किसी कारोबार को आगे बढ़ने की ज़रूरत होती है, उसने तरक्की करनी होती है, उसने एक्सेप्शनल ग्रोथ लेके आनी होती है, तो उसको अक्सर एडवाइजरी सर्विसेज की ज़रूरत पड़ती है। पाकिस्तान के अंदर इन एडवाइजरी सर्विसेज की हालात क्या हैं, ये आज हम इस पे डिस्कशन करेंगे। अ, और हमने सिलेक्शन ये की है कि हम एक तरफ एग्रीकल्चर को देखेंगे, क्योंकि ज़राअत हमारे मुल्क की इकॉनमी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है और ये हमारे मुल्क के बहुत सारी आबादी को मुलाजमत भी प्रोवाइड करता है। और दूसरी तरफ बिजनेसेस के अंदर हम स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइजेस को के बारे में बात करेंगे और उनकी बिजनेस डेवलपमेंट और एडवाइजरी सर्विसेज की रिक्वायरमेंट्स को डिस्कस करेंगे। जैसे कि ज़राअत में एक बहुत बड़ा इकॉनमी का एक हिस्सा आ जाता है, इसी तरह स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस भी इकॉनमी के अंदर एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन करती हैं और मुलाजमतों को अवाम के अंदर मुलाजमतों को फैलाने के लिए इनका भी बड़ा एक रोल होता है। अगर हम इन सर्विसेज की ज़रूरियात या नीड्स को आइडेंटिफाई करें और मुख्तलिफ पैक्स में डाल के आपके सामने प्रेजेंट कर सकें अंडरस्टैंडिंग को बेहतर करने के लिए, तो आमतौर पे 3 कैटेगरीज में ये नीड्स देखी गई हैं। इसमें से सबसे पहली कैटेगरी है वो एक्सेस टू मार्केट है। बेशक फार्मर्स हों या स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज हों, इनको मार्केट्स तक रसाई के लिए हमेशा मदद ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए होती है। वो आपकी लोकल और डोमेस्टिक मार्केट्स भी हैं और वो आपकी इंटरनेशनल मार्केट्स भी हैं। उसके अलावा अपनी प्रोडक्टिविटी को, अपनी यील्ड्स को
امپروو کرنے کے لیے بھی ان کو اکثر ضرورت اور سپورٹ چاہیے ہوتی ہے. پلس یہ کہ ان کو ان دونوں چیزوں میں آگے بڑھنے کے لیے جو فائنینسز چاہیے ہیں اس کے لیے ان کو لون کی ضرورت بھی پڑتی رہتی ہے. تو ایکسیس ٹو فائنینس ان کی تیسری میجر کیٹیگری ہے جس کی یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں اکثر کہ ہمیں اس ایریا میں سپورٹ دی جائے تو ہم بہتر سے بہتر پرفارم کر سکیں. اگر ہم ایگریکلچر کی ایڈوائزری کی سپلائی کو دیکھیں تو پبلک سیکٹر کے اندر ایگریکلچر میں ایڈوائزری سپورٹ کو ایکسٹینشن کے نام سے جانا جاتا ہے. تو پبلک سیکٹر کے اندر ہمارے جو 6 ایڈمنسٹریٹو یونٹس ہیں ان سب کے اندر ایگریکلچر ایکسٹینشن کے شعبے موجود ہیں اور وہ پرووائڈ کی جاتی ہے فارمرز کو. مثال کے طور پہ اگر آپ پنجاب گورنمنٹ کو دیکھیں تو 3 علیحدہ منسٹریز، ایگریکلچر منسٹری، لائف اسٹاک منسٹری اور فشریز کی منسٹری اپنے اپنے ڈپارٹمنٹس کے تھرو ایکسٹینشن سروسز تحصیل اور یونین کونسل لیول تک فارمرز تک پہنچاتی ہے. سندھ کے اندر بھی اسی طرح ہے لیکن 2 علیحدہ منسٹریز ہیں. وہاں پہ ایگریکلچر منسٹری ایک ہے اور لائف اسٹاک اور فشریز منسٹری دوسری ہے. یہ دونوں منسٹریز کے بھی اپنے اپنے ایکسٹینشن کے سٹاف ہیں جو کہ بالکل رورل ایریاز تک پینیٹریٹ کیے ہوئے ہیں اور وہ ایڈوائزری سروسز فارمرز تک پہنچاتی ہیں. اسی طرح کے پی ہے، بلوچستان میں بھی پنجاب کی طرح 3 علیحدہ منسٹریز ہیں، جی بی ہے اور آزاد جموں کشمیر ہے. ان تمام جگہوں پہ گورنمنٹ کی طرف سے ایک ایکسٹینسو نیٹ ورک تحصیل اور یونین کونسل لیول تک ایکسٹینشن سروسز فارمرز تک پہنچاتا ہے. اس کے علاوہ یہ رجحان بھی دیکھا گیا ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر کی مختلف کمپنیاں بھی ایکسٹینشن کی سروسز فارمرز تک پہنچاتی ہیں. کچھ بڑے نام آپ کے سامنے ہیں، یہ فرٹیلائزر بنانے والی کمپنیاں ہیں ان میں. اس کے علاوہ سیڈ کی کمپنیاں بھی موجود ہیں اور پیسٹیسائڈ کی کمپنیاں بھی ہیں. یہ فارمرز کو ایکسٹینشن سروسز پرووائڈ کرتی ہیں تاکہ وہ اپنی پروڈکٹیوٹی کو بڑھا سکیں. اگر فارمرز کے علاوہ بزنسز کو دیکھا جائے، اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز کو دیکھا جائے تو ان کو پبلک سیکٹر میں سروسز پرووائڈ کرنے کے لیے سمیڈا، ٹوزڈیک اور بی او آئی جیسے ادارے موجود ہیں. اس میں سمیڈا کا رول بہت اہم ہے کیونکہ سمیڈا کے مقابلے میں ٹوزڈیک کا جو سکوپ ہے وہ صرف انجینئرنگ سیکٹر تک محدود ہے اور بورڈ آف انویسٹمنٹ جو ہے وہ نئی انویسٹمنٹ کو اٹریکٹ کرنے تک ہی اپنے آپ کو محدود رکھتی ہے اور ایگزسٹنگ بزنسز کو بزنس ڈیولپمنٹ سروسز پرووائڈ نہیں کرتی. تو سمیڈا جو ہے وہ کیونکہ تمام ایریا کو کور کرتی ہے، بے شک وہ نئے بزنسز ہوں یا پرانے ہوں، بے شک وہ فوڈ سیکٹر سے بلانگ کرتے ہوں یا انجینئرنگ سے، تو اس کی اہمیت آبویسلی ایڈوائزری سروسز پرووائڈ کرنے کے حوالے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. اسی طرح دنیا کے جو بڑے بڑے کنسلٹنگ کے اندر نام ہیں وہ سارے اپنے اپنے آفیسز پاکستان میں رن کر رہے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی یہ کمپنیاں اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز کو کیٹر نہیں کرتی اور عام طور پہ ان کے کلائنٹس جو ہیں وہ کارپوریٹ سیکٹر ہی ہوتا ہے. لیکن پاکستان کے اندر بہت ساری لوکل کمپنیز بھی آپریٹ کر رہی ہیں اور اس طرح انڈیویجول کنسلٹنٹس بھی ہیں جو کہ کسی نہ کسی لیول پہ بزنس ڈیولپمنٹ سروسز ایس ایم ایز کو پرووائڈ کر رہے ہیں. جب ایس ایم ایز کی بزنس ڈیولپمنٹ سروسز کی بات کرتے ہیں تو جہاں پہ اس میں ڈیمانڈ سائڈ میں یہ پرابلم دیکھا گیا ہے کہ ہمارا جو بزنس ڈیولپمنٹ سروس سیکٹر ہے یا کنسلٹنگ سیکٹر ہے یہ کوئی بہت زیادہ آرگنائز نہیں ہے، ان کی کوئی ایسوسیشن نہیں ہے، ان کا کوئی ڈائریکٹری نہیں ہے جس سے یہ اپنے آپ کو آرگنائز کر کے اپنی سروسز کو بزنسز تک پہنچا سکیں. اسی طرح اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز کے اندر بھی یہ دیکھا گیا ہے کہ اکثر ان کو اس بات کی ریئلائزیشن نہیں ہوتی کہ ان کو بزنس ڈیولپمنٹ کرنے کی ضرورت کیوں ہے اور کیا ہے. بہت سارے بزنسز جو ہیں وہ جس لیول پہ آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ اسی میں کمفرٹیبل ہوتے ہیں، لیکن چند بزنسز بہرحال ایسے ہوتے ہیں کہ جو گرو کرنا چاہتے ہیں اور اپنے آپ کو امپروو کرنا چاہتے ہیں. اس بات کو کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ پوری جو ہمارا بزنس ڈیولپمنٹ سروسز کا سیکٹر ہے یہ انڈر ڈیولپڈ ہے آن دا ڈیمانڈ سائڈ ایز ویل ایز آن دا سپلائی سائڈ، اور اس کو بہتر آرگنائز کرنے کی بالکل ضرورت موجود ہے. اور اسی کام کو کرنے کے لیے بہت سارے ڈونر فنڈڈ پروجیکٹس جو ہیں بڑا اچھا کام انجام دے رہے ہیں. یہ جو ڈونر فنڈڈ پروجیکٹس ہیں ان کا بزنس ڈیولپمنٹ سروس پرووائڈ کرنے کا پیٹرن تھوڑا سا سمیڈا سے مختلف ہے. یہ ایک بزنس کو لیتے ہیں، ایک کمپیٹیٹو پروسیس کے تھرو سلیکٹ کرتے ہیں اور پھر بڑے لمبے عرصے کے لیے 6 مہینے 8 مہینے کئی دفعہ سال تک ایک کنسلٹنٹ ان کے ساتھ انگیج کر دیتے ہیں جو کہ ان کی ریکوائرمنٹ ان کی نیڈز کے مطابق سلیکٹ کیا جاتا ہے اور وہ کنسلٹنٹ پھر ان ایس ایم ایز کو
ایک لمبے عرصے کے لیے سپورٹ دیتا ہے تاکہ وہ اپنے کاروبار کو امپروو کر سکے اور اگلے لیول پہ لے کے جا سکیں. اگر میں آپ کو اس کی مثال دے سکوں تو اگر کسی اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز کو ابھی وہ ایکسپورٹ نہیں کرتے ہیں اور ان کو ایکسپورٹ مارکیٹنگ کے لیے اور ایکسپورٹ کرنے کے لیے کسی کنسلٹنٹ کی ضرورت ہے تو یہ ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کرتے ہی ہیں کہ ایک لمبے عرصے کے لیے ان کے ساتھ یہ کنسلٹنٹ مارکیٹنگ ایکسپرٹ ایکسپورٹ مارکیٹنگ ایکسپرٹ لنک کر دیتے ہیں جو نہ صرف یہ کہ ان کے مختلف قسم کے مارکیٹنگ کے سسٹم ڈیولپ کرتا ہے ان کی ہیومن ریسورس کو ٹرین کرتا ہے اور ان کو لنک اپ کرتا ہے ود ڈفرینٹ بائرس. تو اس طریقے سے ایک پورے لمبے عرصے تک ان کو ایک ایک سٹیپ سے وہ جب گو تھرو کراتا ہے ان کی کیپیسٹی کو بلڈ کرتا ہے اور جب تک اس کا یہ پروجیکٹ ختم ہوتا ہے تو یہ ساری اسکلز جو ہیں یہ اس ایس ایم ای تک ٹرانسفر ہو چکی ہوتی ہیں اور اس کی پرفارمنس جو ہے وہ بہتری کی طرف چل رہی ہوتی ہے. اسی طرح اگر دوسری اگزامپل دیکھیں ایکسیس ٹو فائنینس کی تو وہاں پہ بھی ایسا ہوتا ہے کہ اکثر جو ایس ایم ایز ہیں ان کو اپنی اکاؤنٹنگ بکس مینیج کرنی ٹھیک طریقے سے نہیں آتی, ان کو بینکس کو آئیڈینٹیفائی کرنا نہیں آتا, وہ بینکس کے بات کرنے میں ہچکچاتے ہیں. تو ایک کنسلٹنٹ جب ان کو پرووائڈ کر دیا جاتا ہے تو نہ صرف یہ کہ ان کے انٹرنل سسٹمز کو وہ سیٹ کرنے میں بہتر کرنے میں وہ ان کو گائیڈ لائن دیتا ہے, ہیلپ آؤٹ کرتا ہے, ان کے اسٹاف کو ٹرین کرتا ہے, بلکہ ان کو بینکوں سے بھی لنک کرتا ہے اور ان کو قرضے کے حصول کے لیے کافی ایکسٹینسو سپورٹ پرووائڈ کرتا ہے. اگر ہم بزنس ڈیولپمنٹ اور ایکسٹینشن دونوں کے حوالے سے ہمارا جو پورا ایڈوائزری کا اسپیکٹرم ہے اس کی ڈیولپمنٹ اور اس کو بہتری کے حوالے سے اگر بات کرنا چاہیں, کیونکہ یہ چیز انڈرسٹینڈ کرنی بہت ضروری ہے کہ پاکستان میں اگر ایکسٹینشن سروس کی بات کریں تو پرائیویٹ سیکٹر میں جو ایکسٹینشن سروسز دی جا رہی ہیں اور پبلک سیکٹر میں جو ایکسٹینشن سروسز دی جا رہی ہیں یہ شاید ابھی صرف 20% فارمرز تک پہنچ سک رہی ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا فارمرز بہت زیادہ ہیں, چھوٹے فارمرز ہیں لیکن بہت زیادہ ہیں اور ان کا اسپریڈ بھی پورے ملک میں پھیلا ہوا ہے. اور اسی طرح اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز کی بات کریں تو شاید وہ 20% تک بھی یہ سروسز جو ہے ان تک نہیں پہنچ سک رہی ہیں. تو اس لیے یہ بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ان سیکٹر کو ڈیولپ کیا جائے اور ان کو اگلے سٹیپ پہ لے کے جایا جائے تاکہ وہ سپورٹ, وہ ایڈوائزری, وہ انفارمیشن, وہ گائیڈنس جو ہمارے ملک میں کاروباری لوگوں کو بے شک وہ فارمنگ سے بلانگ کرتے ہوں یا اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز سے بلانگ کرتے ہوں ان کو دی جا سکے. تو اس میں جو سب سے انٹرسٹنگ اور آسان ڈویبل طریقہ کار ہے ایک بڑی پاپولیشن تک پہنچنے کا وہ یہ ہے کہ ہم آئی ٹی کے استعمال کو پروموٹ کریں. پاکستان کی 2018 ملین کی آبادی ہے جس میں سے تقریباً 37% آبادی شہروں میں رہتی ہے اور باقی دیہاتوں میں رہتی ہے. لیکن اگر آپ ہمارے ملک میں موبائل کی پینیٹریشن کو دیکھیں تو 75% آبادی کے پاس موبائل موجود ہے. آلدو زیادہ تر آبادی جو ہے اس کے پاس نارمل فیچر فون ہے اور تھوڑے لوگوں کے پاس صرف 35% لوگوں کے پاس اسمارٹ فون ہے جس میں انٹرنیٹ کی ایکسیس ہوتی ہے. لیکن بہرحال موبائل فون کی ایکسیس جو ہے وہ پاکستان کی آبادی کے ایک بہت بڑے حصے تک پہنچ گئی ہے. اس کے علاوہ ایک چیز جو اور ہائی لائٹ کرنی یہاں پہ ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ہر سال تقریباً 17% گروتھ ہوتی ہے ہمارے موبائل کے یوزرز میں. تقریباً 11 ملین لوگ ہر سال نئے انٹرنیٹ اور موبائل کے استعمال میں ان کا اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور یہ آنے والے وقت کے ساتھ یہ نمبر مزید بھی امپروو کرے گا. تو اس وجہ سے یہ بڑا ایک اچھا پلیٹ فارم, ایک بڑی اچھی اپرچونٹی ہے کہ ان ٹولز کو استعمال کرتے ہوئے ہم اپنی انفارمیشن اینڈ ایڈوائزری سروسز کی ایکسیس جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ فارمرز اور زیادہ سے زیادہ ایس ایم ایز تک پہنچا سکیں. اگر میں آپ کو اس کی کچھ ریئل لائف مثالیں دے سکوں جہاں پہ ہم نے یہ کامیابی حاصل کر لی ہے تو ان میں ایک یہ ہم نے پنجاب ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ڈیجیٹل لونز کا ایک پروجیکٹ شروع کیا جس میں 5 پرائیویٹ بینکس کو ہم نے ایک ڈیجیٹل پلیٹ فارم کے تھرو فارمرز کے ساتھ لنک کیا, چھوٹے فارمرز کے ساتھ 1 لاکھ 1.5 لاکھ کے لون کے لیے تاکہ اور وہ ڈیجیٹلائزیشن کا فائدہ یہ ہوا کہ وہ جو لون لینے کا پروسیس ہے وہ اتنا آسان ہو گیا اور موبائل کے تھرو ہی فارمر کو اس کا لون مل جاتا تھا اور ساری جو سسٹم ہے اس کو آٹومیٹ کر دیا گیا اور وہ پروسیس ایک لمبے چوڑے پروسیس سے اس کو ریڈیوس کر کے ایک بہت ہی سمپل چند سٹیپس کے پروسیس میں لے آیا گیا جس سے بہت سارے فارمرز نے اس کا فائدہ اٹھایا. مجھے یاد ہے تقریباً آج سے 8-9 مہینے پہلے تک جب میں اس پروجیکٹ کے ساتھ زیادہ کلوزلی لنک تھا تو 50 بلین کے قرضے آلریڈی اس پروجیکٹ کے تھرو جو ہے وہ فارمرز تک دیے جا چکے تھے. اسی طرح ڈیجیٹل ایڈوائزری بھی پنجاب گورنمنٹ کے ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ میں فارمرز تک پہنچائی جا رہی ہے. اس میں وہ ایڈوائزری بھی ہے جو اسمارٹ فونز کے تھرو دی جاتی ہے
لیکن ریکارڈڈ کالز جو ہیں ان کے تھرو فیچرز فون کو استعمال کرتے ہوئے بھی فارمرز تک جو ہے وہ یہ ایڈوائزری سروسز دی جاتی ہیں. یہ ریکارڈڈ کالز اور ایس ایم ایس کا کمبینیشن ہوتا ہے. فارمر کو بتایا جاتا ہے کہ جب اس کو پانی لگانا ہے، جب اس کو زمین تیار کرنی ہے، جب اس کو بیج لگانا ہے، تو اس وقت ایک کال اس کو جاتی ہے، وہ ریکارڈڈ ہوتی ہے ڈی جی ایکسٹینشن کی آواز میں، اور جس میں اس کو بتایا جاتا ہے کہ کس کوالٹی کا بیج لگایا جائے، کس تاریخ سے پہلے لگا لیا جائے، کس طریقے سے زمین کی تیاری کی جائے. تو وقتاً فوقتاً جیسے جیسے کراپ کا جو وقت آتا ہے، یہ ایک آؤٹ باؤنڈ کال کے تھرو اور ایس ایم ایس کے تھرو یہ ایڈوائزری فارمر سے پہنچائی جاتی ہے. اسی طرح سبسڈی کو نظام کو بھی ٹرانسپیرنٹ کیا گیا اور موبائل کے تھرو فارمرز تک پہنچایا گیا، تاکہ فارمرز جو ہیں وہ جو ایک پرانا فرسودہ طریقہ تھا سبسڈی پہنچانے کا، ان سے ان کو نکال کے ڈائریکٹ ٹرانسفر ان کو ایزی پیسہ یا دوسری موبائل سروسز کے تھرو کی جا سکے. ڈیجیٹل ریٹیل کی اگر بات کی جائے مارکیٹنگ کے حوالے سے، تو یہ چیز تو ویسے ہی پاکستان میں اب بہت عام ہو گئی ہے. اب بہت سارے لوگ خاص طور پہ کووڈ-19 کے بعد سے اپنی ریٹیل کی ضروریات جو ہیں وہ آن لائن شاپنگ کے تھرو پوری کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے بہت سارے بزنسز جو ہیں انہوں نے بھی ڈیجیٹل ریٹیلنگ کی طرف اپنا دھیان کیا اور وہ زیادہ سے زیادہ اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں. ضرورت اس چیز کی ہے کہ یہ ڈیجیٹل سبسڈی، ڈیجیٹل ایڈوائزری اور ڈیجیٹل لونز، یہ وہ پروگرامز جو پنجاب گورنمنٹ کے ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ نے انٹروڈیوس کروائے ہیں، ان کو لائف سٹاک میں، فشریز میں بھی لے کے جایا جائے اور دوسرے پروونسز تک بھی پہنچایا جائے، تاکہ زیادہ سے زیادہ ہمارے پاکستان کے فارمرز جو ہیں وہ اس کا فائدہ اٹھا سکیں. دوسری طرف یہ بھی دیکھا جائے کہ کیا اس قسم کے پروگرامز کو بینچ مارک کر کے، تھوڑا سا کسٹمائز کر کے اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز کے لیے بھی ان کو استعمال کیا جا سکتا ہے، تو پھر اس طرف بھی اس کو لے کے جایا جائے. پارٹنرشپ اور کولیبوریشنز کے حوالے سے ایڈوائزری سروسز کی اگر بات کی جائے تو ہمارے ملک میں بہت سارے پرائیویٹ سیکٹر کے ایسے ادارے ہیں، خاص طور پہ جو ٹیلی کمیونیکیشن کی کمپنیز ہیں، جو فارمرز تک پہنچنا چاہتی ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کے پاس اگر ایسا کانٹینٹ اویلیبل ہو تو وہ ان کے پاس ان ہاؤس کیپیبلٹیز موجود ہیں کہ وہ اپلیکیشنز کی شکل میں اور مختلف شکل میں فارمرز کو کہ بزنس کو لینے کے لیے وہ اس ایڈوائزری کو فارمرز تک پہنچائیں. جہاں پہ وہ اسٹرگل کرتے ہیں ان کے پاس وہ ایکسپرٹیز موجود نہیں ہے جو کہ گورنمنٹ کے پاس موجود ہے ان ٹرمز آف ایڈوائس دی کیا جائے. تو اگر یہ پارٹنرشپس کو پروموٹ کیا جائے، یہ کولیبوریشنز کی جائیں، تو اس سے وہ کانٹینٹ جو فارمرز تک پہنچانا ہے وہ گورنمنٹ ڈیولپ کر سکتی ہے، لیکن ان کانٹینٹ کو فارمر تک پہنچانے کا کام جو ہے وہ یہ پرائیویٹ کمپنیز کر سکتی ہیں. تو اس کا ایک بہت بڑا اسکوپ موجود ہے فارمرز کے لیے بھی اور اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز کے حوالے سے بھی. اس کے علاوہ اس پورے ایریے میں جو ایک بہت بڑا کام ہونے کی ضرورت ہے وہ سمیڈا کی اسٹرینتھنگ کا ہے. سمیڈا ایک بڑا روبسٹ ادارہ تھا جب اس کو بنایا گیا، بہت اچھے طریقے سے اس نے کام بھی کیا، لیکن وقت کے ساتھ آہستہ آہستہ یہ ڈیٹیریٹ ہوتا گیا. مجھے یاد ہے کہ 2013 میں میں ایک یو ایس ایڈ کے پروجیکٹ میں ایک انٹرنیشنل ٹیم کا پارٹ تھا، جہاں پہ ہم نے ایک بڑی ایکسٹینسو اسٹڈی کے تھرو سب سے پہلے یہ پتہ کیا کہ اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز کی بزنس ڈیولپمنٹ سروسز کی نیڈز ہیں کیا، اور ان سروسز کی نیڈز کو یہاں پہ ہم نے آپ کے سامنے لسٹ بھی کر دیا اور اسی سیکوینس میں لسٹ کیا ہے جس سیکوینس میں ایس ایم ایز کا خیال ہے کہ یہ ان کے لیے ضروری ہیں. تو سب سے زیادہ ان کو مارکیٹنگ کی ضرورت محسوس ہوتی ہے. اس کے علاوہ جنرل بزنس مینجمنٹ کی سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے. جو نیا کاروبار شروع کرتے ہیں ان کو سٹارٹ کرنے میں جو سپورٹ چاہیے اس کی ضرورت محسوس ہوتی ہے. اس کے علاوہ ایکسپورٹ مارکیٹنگ اور اس سے ریلیٹڈ ریسرچ کی ضرورت ہوتی ہے. سیلز سکلز ڈیولپ کرنے کی انہوں نے ضرورت کا بہت اظہار کیا اور ایکسپورٹ کے آرڈرز لینے کی بات ہوئی. پروڈکشن ٹیکنالوجیز کو امپروو کرنے کی انہوں نے بات کی. اگر ہم سمیڈا کو دیکھیں تو سمیڈا کی سروسز یہ جو آخری آئٹم ہے ایکسیس ٹو بزنس انفارمیشن، اس تک لمیٹڈ ہے. سمیڈا مختلف قسم کی فیزیبلٹی سیکٹر پلانز بناتا ہے اور اپنے ہیلپ ڈیسک کے تھرو مختلف انفارمیشن کی سروسز اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز تک پہنچاتا ہے. تو ہمارے آبزرویشن میں یہ آیا کہ جو زیادہ امپورٹنٹ ضروریات ہیں وہ شاید ابھی سمیڈا پوری نہیں کر سک رہا ہے، اور جو نسبتاً کم امپورٹنٹ ضرورت ہے اس تک ہی سمیڈا کا فوکس ہے. اس چیز کو دیکھتے ہوئے ہم نے ایک نیا سروس مینیو ڈیولپ کر کے سمیڈا کے سامنے رکھا اور ایک ایسا نظام، ایک ایسا ڈلیوری سسٹم ان کو پریزنٹ کیا کہ جس میں پرائیویٹ سیکٹر کے جو سروس پرووائڈرز ہیں ان کو انگیج کر کے ایس ایم ایز کے ساتھ لنک کیا جائے. ایک لمبے عرصے کے لیے وہ ایک ایس ایم ایز کو ان کی ضرورت کے مطابق سپورٹ پرووائڈ کریں
اور ایس ایم ایز کے کیونکہ اکثر ایس ایم ایز ان کنسلٹنٹس کی فیس کو پوری طرح سے افورڈ نہیں کرتے، ان کو یہ ایکسپینسو لگتی ہیں، تو اس کا کچھ حصہ جو ہے وہ سمیڈا سبسڈائز کر سکے. انفارچونیٹلی یہ رپورٹ آلدو آج بھی موجود ہے لیکن اس کو امپلیمنٹ نہیں کیا گیا، اور اس چیز کی بڑی ضرورت ہے، اور آج بھی اس کی ریلیونس اتنی ہی زیادہ ہے کہ اس قسم کے پروگرام کو سمیڈا جیسے ادارے کے تھرو انٹروڈیوس کرایا جائے، تاکہ ہمارے ملک میں اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز جو ہیں اپنی ایڈوائزری سروس کی ضروریات کے لیے جو ہے وہ کنسلٹنٹس انگیج کر سکیں اور اپنے بزنس کو گروتھ کی طرف لے کے جا سکیں. تو یہ جی ہمارا پروگرام تھا آج کا. آپ بتائیے کہ یہ فارمیٹ آپ کو کیسا لگ رہا ہے، کیا اس میں کوئی اور انفارمیشن ہے جس کی آپ کو ضرورت ہے تاکہ ہم اپنے پروگرام کو بہتر سے بہتر کر سکیں. تھینک یو.